अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपके राइटर ज़ुनैन आरज़ू। एक बार फिर हाजिर हूं अपनी कहानी बहार का संदेशा के साथ। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि नीला अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद एक अनजान घर की दहलीज पर पहुंच जाती है। वो घर जहां उसका इस्तकबाल मोहब्बत से नहीं बल्कि सर्द महरी और नफ़रत से होता है। दादी की ठंडी नज़रें, घर वालों का अजीब रवैया और नीला के दिल में छुपा हुआ वो खौफ जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता ही जा रहा था। अगर आपने पहली एपिसोड नहीं सुनी तो ज़रूर सुनिए, क्योंकि आज के एपिसोड को समझने के लिए वो बुनियाद ज़रूरी है। चलिए अब शुरू करते हैं बहार का संदेशा का दूसरा एपिसोड, जहां नीला को पता चलता है कि ये घर सिर्फ नफ़रत का नहीं बल्कि एक पुराने राज का भी कैदी है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड एपिसोड, हर कहानी दिल से, ज़ुनैन आरज़ू के साथ। मेरी रगों में मेरे बाबा जान और इस ख़ानदान का खून है बीजान। नीला खौफ वौफ भूलकर अपने तपे हुए लहजे पर काबू पाकर बोली, खबरदार, तुम्हें हमें बीजान कहने का कोई हक नहीं। तुम उस औरत की बेटी हो जिसने हमसे हमारा बेटा छीन लिया, जिसने हमारे नूर नज़र को बगावत पर उकसाया। तब से हम बदले की आग में जल रहे हैं, सुलग रहे हैं। सो कुदरत ने आज खुद ही हमें मौका फराहम कर दिया। तुम इस घर में एक मुलाजमा की हैसियत से रहोगी, लेकिन तुम्हारा मर्तबा उससे भी कमतर होगा। तुम पर हुक्म चलाने का हक हम इस ख़ानदान के मुलाजमीन तक को देते हैं। बीजान की बातें वो सुन से खड़ी रह गई। प्यास की शिद्दत से हलक खुश्क हो गया। बीजान के हकारत आमीज़ लहजे ने उसके कल्ब में जैसे खंजर भोंक दिया। उसने मुतहविश अंदाज में चारों तरफ देखा। सबकी नज़रें उसी पर मस्कूर थीं। तमस्खुर से भरपूर नज़रें, हमदर्दी से लबरेज नज़रें, रूह को छेदने वाली नज़रें। बीजान, मुझे यहाँ आने का कोई शौक़ नहीं था। मैं सिर्फ बाबा जान की ख्वाहिश के ज़ेरे से चले आई हूँ, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि गलती की है मैंने यहाँ आकर, इसलिए मैं अभी वापस जा रही हूँ। गुस्से के सबब नीला की रगें फड़क रही थीं, लेकिन फिर भी उसने अदब का दामन हाथ से छूटने नहीं दिया। तुम कहीं नहीं जा सकती। यहाँ आकर तुम हमारे फैसलों की पाबंद हो। पाबंदी कैसी? बकौल आपके मैं इस ख़ानदान की फ़र्द नहीं, तो फिर आपके फ़ैसले मुझ पर लागू नहीं हो सकते। लेकिन हमने तुम्हें यहाँ की मुलाजमा के हैसियत से कबूल कर लिया है। बीजान की हकारत। सॉरी मैडम, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। यहाँ पहुँचकर मैं आपकी ज़हनी अज़ियत का बाइस बनी, इसके लिए माजरत। खुदा हाफिज़। नहायत दिलेरी से दिल में बेपनाह नफ़रतें और कदूरतें लिए वो जाने को पलटी। तभी दो आदमी जाने कहाँ से नमूदार हुए और उसे बाजुओं से दबोच लिया। छोड़ दो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। आप लोग मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यहाँ नहीं रख सकते। नीला उनसे ज़ोर आज़माई करने लगी, मगर वो हट्टे कट्टे थे, पूरे जिन, और वो एक नाजुक सी लड़की। एक का मुकाबला करना ही मुश्किल था, कुजा दो वो उसे जकड़े खड़े थे। ले जाओ इसे और अच्छी तरह खातिर तवाज़ो करो। सुना तुमने फलक शेर, इसे कोई शिकायत ना होने पाए। बीजान का लहजा बज़ाहिर नरम और मीठा हो गया, मगर उनकी बातों में जो इसरार पोशीदा था वो नीला से छुपा ना रह सका। जो हुक्म बेगम सरकार, फलक शेर अपनी जान से बढ़कर इनकी हिफाजत करेगा। फलक शेर ने मोहब्बाना अंदाज में झुक कर कहा। तो खौफ व दहशत की मिली जुली कैफियत लिए नीला ने बीजान की तरफ बड़ी बेबसी से देखा और बोली, नहीं, मुझे जाने दें प्लीज़। ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें? बरसों बाद इंतकाम की आग ठंडी करने का मौका मिला है, और इस मौके को गंवाना अक्लमंदी नहीं। बीजान शफाक थी, लेकिन क्या इस कमरे में बैठे बाकी ज़ीरूहों के अंदर इंसानियत और रहम बिल्कुल मफकूद था? वो सब चुपचाप यूं बैठे थे जैसे कोई दिलचस्प तमाशा देख रहे हों। काश वो यहाँ ना आई होती। उसके अंदर पछतावे एकदम से जाग उठे। उसे उन लोगों की बेहिस्सी का कुछ अंदाज़ा हो गया था, लेकिन जहनियत इतनी शैतानी होगी इसका एहसास नहीं था। गिड़गिड़ाकर अपनी खुददारी को मज़ीद चोट पहुंचाने के बजाय वो खुद ही उन भूतों की हमराही में बंगले की इमारत के अकब में बने एक पुख्ता और मुख्तसर से कमरे में चली आई। वो दोनों आदमी दरवाज़ा बाहर से मुकफ़्फ़ल करके चले गए और वो अश्कबार आँखें लिए हामती रही, बेदरेग मोतियों को लुटाती रही। खुद को हब्से बेजामे रखने का मकसद उसकी समझ में आ गया था। उसने बेचैनी से इधर उधर देखा, शायद भागने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन बच निकलने का कोई मौका नज़र ही नहीं आ रहा था। इस खौफनाक से कमरे के अकब में एक बुलंदोबाला अमूदी ढलवान थी, और इतने ख़तरनाक कि आदमी लुढ़के तो हड्डी पसली एक हो जाए। एक झुरझुरी सी लेकर वो रोशनदान से हटकर मेखों वाले दरवाजे की तरफ चली आई और दरवाजे को धक्के देने लगी, मगर बेसूद। तब वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जाकर एक संगी बेंच पर बैठ गई, जो बर्फ़ की तरह ठंडा था। अपने तारीख होते मुस्तकबिल का ख्याल उसे हर एहसास से बेगाना कर गया। वो फर्श पर गिरकर हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। उस रात वो एक लहजा भी ना सो सकी। सुबह तक उसने अपने तमाम आंसू
اور اپنے دل سے نکلی ہوئی تمام مصیب دعائیں اپنے خدا کی نظر کر دیں۔ وہ اسی طرح فرش پر پڑی تھی کہ دروازہ کھلا۔ اس نے سوجی ہوئی آنکھوں سے چونک کر اوپر دیکھا۔ بی جان اس کے سر پر کھڑی تھی اور ان کے عقب میں ناشتے کا تھال اٹھائے نرگس۔ یہاں اپنا حق تسلیم کروانے آئی تھی نا، مگر شاید تم نہیں جانتی ہم اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتے، وہ قہر برساتی آواز میں کہہ رہی تھیں۔ تم تب تک ان دیواروں سے سر پھوڑو گی جب تک تمہاری ساری اکڑ ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر تم ملازمہ کے فرائض انجام دینے پر رضامند نہ ہوئی تو تمہارا کھانا بھی بند کر دیا جائے گا۔ پھر ان کے اشارے پر نرگس نے تھال اس کے قریب فرش پر رکھا اور ہمدردی سے اسے دیکھتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ تمہاری ماں بھی اس خاندان کی ملازمہ بننے کے قابل تھی، مگر میرے نادان بیٹے نے اسے آنکھوں پر بٹھا لیا۔ مگر کوئی بات نہیں، ماں نہ صحیح بیٹی صحیح، ماں کے جرم کی سزا بیٹی کو ملے گی اب، وہ سردبا سے کہہ کر باہر نکل گئی اور دروازہ مقفل ہو گیا۔ نیلا نے تھال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ خوف و دہشت نے جیسے اس کی بھوک پیاس اڑا دی تھی۔ وہ لاکھ مضبوط اعصاب کی صحیح، لیکن موجودہ صورتحال حد سے زیادہ مایوس کن اور ڈراؤنی تھی۔ وہ یہاں نہیں رہے گی بالکل بھی، اور اگر رہ بھی گئی تو غلامی قبول نہیں کرے گی۔ دفعتاً اس کا دم گھٹنے لگا، وہ چیخ چیخ کر ہار گئی۔ بھاری دروازے کو دھکے دے دے کر اس کی ہتھیلیاں پھٹ گئی تھیں۔ پھر صبح سے دوپہر ہوئی تو نرگس کھانا لے کر آ گئی۔ ناشتہ ویسے کا ویسے دھرا تھا۔ کھانا کھا لو بی بی، خود کو کمزور کرنے کا فائدہ اس سے کسی کا دل موم تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ بیگم سرکار کا کہا مان لو۔ وہ بہت ضدی ہیں۔ ضدی میں بھی ہوں۔ بھوک کی شدت نے کلیجے میں کھٹچن سی بڑھا دی تھی، لیکن فکر و وحشت اور اپنی شکست تسلیم نہ کرنے کے عہد نے اسے کمزور پڑنے نہیں دیا۔ تم اپنے ساتھ دشمنی کر رہی ہو بی بی، یہ اکڑ دکھانے کا موقع نہیں، تمہیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ نرگس کو اس لڑکی سے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تم بیگم سرکار کی بات مان لو، پھر موقع ملنے پر۔ اسی دم دروازے کے باہر کھٹکا ہوا تو نرگس بوکھلا کر واپس پلٹ گئی۔ ٹھیک تو کہتی ہے نرگس، اس کے ذہن نے دلیل دی، یہاں پڑے رہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ اس کوٹری سے باہر نکلے گی تو تبھی یہاں سے فرار ہونے کے لیے کچھ کر پائے گی۔ یہاں کے لوگ ایسے نہیں تھے کہ اس کی بھوک ہڑتال اور آنسوؤں کا ان پر اثر ہو جاتا۔ اپنی مدد آپ کے تحت اسے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ نیلا کھڑکی میں نصب آہنی سریوں کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس کا جوڑ دکھ رہا تھا، ہاتھ پاؤں قابو میں نہ تھے۔ اگر مزید ایک دن وہ یہاں قید رہی تو یقیناً حواس سے بیگانہ ہو جائے گی۔ اکڑ اور رعونت دکھانے کے بجائے اسے حالات کی نزاکت کا سوچنا چاہیے، اسے معاملے کو سمجھنا چاہیے۔ نیلا کے دل پر تفکرات کی گھٹائیں پوری شدت سے چھا گئیں۔ بے بسی آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں کے اندر مچل رہی تھی۔ تبھی اچانک کھڑکی میں سے ایک باروب اور گرجدار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اے لڑکی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ وہی تھا، 100% وہی، جس کی آنکھوں کی چمک میں چھپی کرختگی اور حقارت نے اسے اندر ہی اندر سہما دیا تھا۔ بے پناہ نفرت نیلا کے اندر سے امڑ آئی۔ تم نے جواب نہیں دیا، وہ پررعب لہجے میں بولا۔ کون ہو تم؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ جا کر اپنی بیگم سرکار سے پوچھئے، جو ابھی تک انسان کو غلام بنا کر رکھنے کی عادی ہیں۔ اس نے اپنی اشکبار آنکھیں اجنبی پر مذکور کر کے نہایت دلیری اور نفرت سے کہا۔ بند کمرے کے احساس نے اسے کسی قدر بے خوف کر دیا تھا۔ اس کی بات پر اس بے رحم انسان کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ تم حد سے زیادہ بڑھنے کی کوشش مت کرو، ضرور تم نے کوئی جرم کیا ہوگا جو بی جان نے تمہیں یہاں ڈلوا دیا، ورنہ اجنبی نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش میں بڑے سخت لہجے میں کہا۔ مگر نیلا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھوں سے دہکتے ہوئے شعلوں کی لپک دیکھ کر نیلا مروب سی ہو گئی تھی۔ اس سے نظریں کترا کر خاموش بیٹھی رہی۔ بات کروں گا میں تمہارے سلسلے میں بی جان سے۔ وہ 2 قدم بڑھا اور بالکل اس کے مقابلان کھڑا ہوا۔ اتنا یاد رکھ لیجئے، آپ اور آپ کے خاندان والے مجھے زیادہ دیر میری مرضی کے خلاف یہاں نہیں رکھ سکتے۔ نیلا نے غصے سے بھری نگاہیں اس شخص پر مذکور کر دیں۔ نگاہوں کا تصادم اور ان سنہری آنکھوں میں جو ایک بڑی واضح قسم کی رونگٹیں کھڑی کر دینے والی چمک تھی معدوم ہو گئی۔ چہرے کے سخت اور سنگین تاثرات یکلخت بدلنے لگے۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھ کر مڑا اور کمرے کے آگے بڑے مختصر سے برآمدے میں جہاں وہ اب تک کھڑا تھا ٹہلنے لگا۔ اسی دم ایک لمبی اونچی بے حد حسین خاتون، بے حد پرتکلف لباس اور بے انتہا بھڑکیلے زیورات پہنے لہراتی بلکاتی یوں اتری جیسے کوئی ملکہ ہو۔ وہ شخص برآمدے سے اتر کر دونوں ہاتھ وا کیے ان کی پذیرائی کو آگے بڑھا۔ آئیے پھوپھی حضور، ویلکم، خوش آمدید، جیتے رہو۔ 1-2 لمحے اس کے قریب رک کر وہ کوٹری کی جانب چلی آئیں اور ایک سرسری سی غیر اہم نگاہ نیلا پر ڈالتے ہوئے بولی، تو تم ہو اس کی بیٹی، جانتی ہو میں شابانو ہوں۔ اوہ، نیلا چونک پڑی تو کلف لگے ترے کی طرح اکڑی ہوئی یہ حسین و جمیل بلا بابا جان کی منگیتر تھی، جس کی آنکھوں سے حویدہ شیطانی چمک اسے آنے والے خطرات کا احساس دلا رہی تھی۔
تو برسوں بعد شکار ہمارے ہاتھ لگ ہی گیا، اب مزہ آئے گا، وضو میں انداز میں کہتے ہوئے اس شخص کی طرف گھومی۔ شاہ رخ جانتے ہو اسے؟ یہ اسی لالچی عورت کی بیٹی ہے جس نے تمہارے چچا کو بغاوت پر اکسایا۔ شاہ رخ کی قہر و غضب میں ڈوبی نگاہیں نیلا پر مسکور ہو کر رہ گئی۔ ان آنکھوں میں نفرت، حقارت اور غضبناکی کی لہریں گڈ مڈ تھیں۔ بچپن سے انہوں نے بی جان سے اور تقریباً گھر کے تمام بزرگوں سے تو یہی سنا تھا کہ وہ کوئی طوائف زادی تھی جس نے غوث چچا کو اپنے شکنجے میں کس لیا تھا۔ پھوپھی شاہ بانو کو غوث چچا سے بے حد محبت تھی۔ چچا بھی ان پر جان لٹاتے تھے، مگر جانے کیسے اس ہرافہ کے چکروں میں آ گئے کہ خاندانی ناموس کی بھی پرواہ نہ کی اور سب کچھ ٹھکرا کر چلتے بنے۔ تب سے بی جان خود کو ایک مستقل روگ لگا بیٹھی تھی اور شاہ بانو نے جوانی کا ایک ایک لمحہ تڑپتے سسکتے گزارا۔ پھر بہت برسوں بعد پتہ چلا کہ اس عورت نے غوث چچا سے بھی وفا نہ کی۔ چونکہ وہ اپنی جائیداد کو ٹھکرا چکے تھے، اس لیے وہ کسی اور دولت مند سے شادی کر کے انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس صدمے نے غوث چچا کو جیسے نیم پاگل کر دیا تھا۔ بی جان نے ان کا بتیرا علاج کروایا، مگر وہ اپنے حواسوں میں نہ آ سکے۔ نتیجتاً ان کی عمر کا بقیہ حصہ پاگل خانے میں کٹا۔ آپ انہیں گھر کیوں نہیں لے آئیں بی جان؟ وہ اگر حواسوں میں نہیں تھے تو نہ صحیح، ان کا وجود تو ہمارے لیے غنیمت ہوتا۔ شاہ رخ دکھ اور صدمے سے نڈھال سوال کرتے۔ ضدی تو غوث ہمیشہ سے تھا بیٹا، وہ واپس نہ پلٹا۔ احساس شرمندگی نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ تب بی جان اور شاہ بانو کی محبتوں کے اسیر شاہ رخ بے حد غیر متوازن قدموں سے ادھر ادھر چکراتے پھرتے۔ ان کی سرخ سرخ سی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگتے، جلتے ہوئے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہونے لگتی۔ بائی گاڈ، اگر وہ عورت میرے سامنے آ جائے تو میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ شاہ رخ غصے سے مٹھیاں بھینچ لیتے، تبھی شاہ بانو کے جملے جلدی پر تیل کا کام کرتے۔ انتقام کی یہی آگ ہمارے سینوں میں بھی روشن ہے شاہ رخ، لیکن ہم بے بس ہیں۔ پھر شاہ رخ سوال کرتے، اس عورت سے کوئی اولاد نہیں تھی کیا؟ سنا ہے ایک بیٹی ہے، تو چلیں پھر اسے ہی ختم کر ڈالتے ہیں۔ شاہ رخ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ غوث چچا اور اس کے خاندان کو ڈسنے والی اس ناگن کی بیٹی کو ہر حال میں جہنم رسید کر کے رہیں گے۔ لیکن پھر ولی احمد ارباب کے گزر جانے کے بعد وہ ذہنی طور پر منتشر ہو گئے۔ ماں تو پہلے ہی گزر چکی تھی اور پھر بابا بھی۔ تب بہت عرصے بعد اس گھر میں خوشیاں لانے کے لیے بی جان نے شاہ بانو کو مجبور کیا کہ وہ شادی کر لیں تاکہ دکھی ذہن تھوڑی سی فراغت پا لیں۔ اب شاہ بانو کی دو اولادیں تھیں، جمال احمد ارباب اور کمال احمد ارباب۔ شاہ رخ ان دونوں کے دیوانے تھے، ان دونوں کو بھی شاہ رخ سے بہت محبت تھی۔ اب قدرت نے خود ہی ان سب کے انتقام کے جذبوں کو تسکین پہنچانے کے لیے اس لڑکی کو یہاں بھیج دیا تھا۔ شاہ رخ ایک ایک قدم اٹھاتے اس کے قریب چلے آئے۔ وہ پہلے ہی حواس باختہ تھی، ان کی نظروں کی کاٹ نے اسے ساری جان سے لرزا دیا تھا۔ خوف زدہ سی نگاہیں نیچی کیے وہ اب تک کانپ رہی تھی۔ وہ نزدیک ہو کر اس کے مقابل آئے تو مارے دہشت کے اس سے ہلا بھی نہ گیا۔ پھوپھی حضور، آپ حکم کریں، بلا تعامل عمل کروں گا۔ اسے گلا دبا کر مار ڈالوں یا کتوں کے آگے ڈلوا دوں یا پھر زنجیروں سے جکڑ کر تہہ خانے میں پھینکوا دوں، جیسا آپ حکم کریں۔ اس شخص کے غضبناک چہرے پر وحشی پن برسنے لگا۔ اس کے تیور کسی زبردست خطرے کا اعلان کر رہے تھے۔ نیلا کو جھرجھری آ گئی۔ اس کی جھکی جھکی کامتی اور لرزتی پلکیں اوپر اٹھی نہ پائیں۔ سارا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اتنی آسانی سے اگر اسے ختم کر دو گے تو ہمارے جذبوں کو تسکین کہاں ملے گی؟ خیر، تمہیں حکم ضرور ملے گا، لیکن ذرا صبر کرو۔ شاہ بانو سختی سے کہتے واپس مڑ گئیں اور وہ بھی پیچھے پیچھے۔ نیلا وہیں فرش پر نڈھال گر کر بآواز بلند رونے لگی۔ بابا، آپ سمجھتے تھے کہ یہاں آپ کی بیٹی کو تحفظ ملے گا، لیکن یہاں تو اس کی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں بابا، یہاں سے رہائی کیوں کر ممکن ہے؟ میں تنہا ہوں بابا، بہت تنہا، بے بس ہوں۔ خوفناک انجام میرا منتظر ہے۔ بلند حوصلگی اور بہادری کے پڑھائے ہوئے آپ کے سارے درس یہاں کسی کام نہیں آ سکتے بابا۔ میں کہاں جاؤں بابا، کہاں؟ کوئی نہیں میرا اس دنیا میں، میں اکیلی ہوں، تنہا، بالکل تنہا۔ بیٹھے بیٹھے وہ اونگنے لگی۔ سوچوں کے دباؤ نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ اسے اب گونگے بہرے حواس کے ساتھ زندہ رہنا تھا۔ بدن اور حوصلے دونوں جواب دے رہے تھے۔ شام جب اپنا سرمئی آنچل پھیلاتی تیزی سے ڈھلتی سپہر پر غالب ہو رہی تھی اور ہواؤں کی خونخوار سرگوشیاں جاری تھیں تو تبھی فلک شیر اسے لینے آن پہنچا۔ چلو بیگم سرکار نے یاد کیا ہے۔ سرخ بجری کی ڈھلوان روش پر وہ خالی ذہن چل رہی تھی، چل نہیں رہی تھی بلکہ گر رہی تھی اور گر کر سنبھل رہی تھی۔ تبھی ایک شوق سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ارے، آپ تو بہت ٹھیک ٹھاک ہیں، اور آپ کی آنکھیں تو بالکل غوث انکل کی طرح ہیں۔ ان کو میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن ان کی بڑی سی تصویر میں نے الماری میں ضرور دیکھی ہے۔ سنا ہے آپ 2 دن سے آئی ہوئی ہیں، تو پھر اب تک ہم سے ملی کیوں نہیں؟ وہ خاموش رہی، وہ رک گئی تھی۔ فلک شیر بھی جامد تھا۔ آپ کم بولتی ہیں یا محض اجنبی ماحول کی وجہ سے گھبرا رہی ہیں؟ ارے بے فکر رہیں، میں آپ کا بہترین دوست ثابت ہوں گا۔ میں تو سخت سے شاہ رخ کا بھی یار ہوں، تو آپ کیا شے ہیں؟
وہ زور و شور سے اونچا اونچا بول رہا تھا۔ میرا نام کمال ہے، شبانو میری موم ہے اور بیگم سرکار کے سامنے پہنچنے کا حکم ہے چھوٹے سرکار، فلک شیر نے معدب لہجے میں کہا۔ تم جاؤ فلک شیر، میں ان سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، بی جان کے پاس میں انہیں خود لے جاؤں گا۔ گستاخی معاف چھوٹے سرکار، بیگم سرکار برا مان جائیں گی، مجھے حکم کی تکمیل کر لینے دیں۔ کمال احمد ارباب کندھے جھکا کر ایک طرف ہو گیا اور فلک شیر اسے بی جان کے سامنے پہنچا کر دروازے سے باہر کھڑا ہو گیا۔ تو کیا سوچا تم نے، عقل ٹھکانے آئی یا نہیں؟ اسے ایک بار پھر اس عورت کا سامنا تھا جو کہنے کو اس کی دادی تھی مگر رویہ بالکل فرعونوں والا تھا، جس میں عورت والی محبت اور رحم مفقود تھا۔ فی الحال میں بے بس ہوں اور کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی لیکن پھر بھی سر اٹھائے کھڑی تھی، بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ خوب، ہمارا حکم ماننے میں ہی تمہاری زندگی کی گارنٹی ہے۔ کہو شابانو، تمہیں اس سے کیا کام لینا ہے؟ اگر کہتے ہو تو اسے تمہاری خدمت پر مامور کر دیا جائے۔ بی بی جان شابانو کی طرف پلٹی۔ یہی بہتر رہے گا بی جان۔ شابانو اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے چیلوں کے آگے ڈلوا دینا چاہتی تھی، لیکن فطرتاً وہ ایک شفاق عورت تھی، اس طرح ایک دم اسے مار دینے سے اس کے شفاق جذبوں کی تسکین نہ ہوتی، اس لیے وہ اسے ہر لمحے تڑپانے کا، اذیت دینے کا سوچ چکی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی بہار کا سندیسہ کی دوسری ایپیسوڈ۔ نیلا جب اس کوٹری میں قید تھی تو اس نے سوچا کہ وہ ضد نہیں دکھائے گی، مگر وہاں سے بھاگ نکلنا ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کیسے نکل پائے گی اور ان لوگوں کا رویہ اس سے کیسے بدلے گا۔ اب دیکھیے آگے نیلا کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ اس کوٹری سے باہر نکل پاتی ہے یا نہیں، یا وہ یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ملاحظہ کیجیے 3rd ایپیسوڈ۔ گائز، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، کیونکہ ہر کہانی دل سے زرنین آرزو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔